हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ बड़े लोगों से मुलाकात कराते हैं और जो कुछ खबरें आप तक पहुंच रही हैं, उसके पीछे भी जो कुछ हो रहा है, बहुत सी चीजें बाद में मालूम होती हैं, बहुत सी चीजें मीडिया में आ ही नहीं पाती। हमारी कोशिश रहती है कि वो सब हकायक आपके सामने रखे जाएं। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमारी मालूमात भी कम होती है, तो हम उसमें कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी अमेरिका में जिस तरह से इलेक्शन हुए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अभी तक भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है और मुकदमों पे मुकदमे हार रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि अमेरिका से ऐसे इशारे साफ है कि 20 जनवरी को हुकूमत बदलेगी और जो बाइडन प्रेसिडेंट बन जाएंगे, चूंकि उन्हें वहां की आवाम ने चुना है। इस सब का असर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर, खास तौर पर जो अमेरिका के दोस्त या दुश्मन, जिस तरह से भी आप उसे समझें, उन सब मुल्कों पर असर पड़ने वाला है। खास तौर पर मिडिल ईस्ट में, जहां इजराइल फिलिस्तीन का मामला एक लंबे अरसे से पेंडिंग है। अमेरिका इजराइल को मुसलसल सपोर्ट करता रहा है हर हुकूमत में, और यह कहा जाता है कि वहां इजराइल के मामले में, यानी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती है। इन सब के साथ साथ अभी पिछले कुछ महीनों में कुछ अरब ममालिक, जिनमें यूएई, बहरीन, सूडान, इन मुल्कों ने बाकायदा अपने ताल्लुकात ट्रंप के कहने पर इजराइल के साथ नॉर्मल कर लिए हैं, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब भी कुछ दिन में ऐसा ऐलान कर सकता है। एक खबर अभी यह है कि सीक्रेट एक मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान की नेतन्याहू के साथ, नियोम शहर में, जो इजराइल के बहुत नजदीक है, रेड सी के किनारे सऊदी अरब का शहर है। उसे स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तो ये सारे वाकयात हैं जिनको बहुत तेजी से समझने की जरूरत है, क्योंकि वाकयात बहुत तेजी से हो रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इस पूरे इलाके की सियासत में तब्दीली लाने की कोशिश की है, उसका असर हमें हर दिन हर घंटे महसूस हो रहा है। यह सब समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे, जो इस वक्त सदर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के, और जामिया मिलिया के इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं, और प्रोफेसर एमिरेटस भी हैं इस वक्त। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आखिर आप इन सब वाकयात को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि आपने पिछले दिनों बताया था हमारे ही इंटरव्यू में कि ये जज्बा खैर सगाली सऊदी अरब या अरब मुल्कों की तरफ से हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बहुत ही अहम है। ट्रंप की हुकूमत जाने और जो बाइडन के आने के बाद कहीं ना कहीं कुछ तो तब्दीलियां होने की उम्मीद है। आपने भी अपने एक मजमून में उसका जिक्र किया है। नहीं, सैयद मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया मीडिया स्टार गोल्ड के इस ख़ास प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और आपने जो बातें कही हैं उसमें से अक्सर हक़ाइक़ पर मबनी हैं और मुसद्दक़ा हैं। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार चुके हैं। अमेरिका का सदारती इंतखाब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। जब तक आपका ये प्रोग्राम नज़रे नाजरीन होगा, उस वक्त तक मेरा ख्याल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी हार को तस्लीम कर चुके होंगे, ना चाहते हुए भी, बादल नख्वास्ता भी। और एक बात जो यहाँ पेश नज़र रहनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने हठधर्मी का जो रवैया अपनाया है, और अमेरिका जो दुनिया की कदीम तरीन जमहूरियत है, ओल्ड डेमोक्रेसी कहलाती है, उसको जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, वो अमेरिका की तारीख में फ़क़ीदुल मिसाल है। उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। ये बात हमें समझनी चाहिए। और एक बात जो और जानने की है वो ये कि
مجھے آپ یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ in him we have lost an entertainer. یعنی وہ شخص جو اپنے بیانات سے، اپنی حرکات و سکنات سے دنیا کو ایک طرح سے کیا میں لطف اندوز کیا کرتا تھا، اب کم سے کم ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں. یہ بہرحال ایک طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن یہ کس قیمت پہ ہوا یہ بھی سمجھنا چاہیے، اور عبرتناک ہے یہ. وہ یہ کہ امریکہ کی ساکھ کو اور امریکہ کی جمہوریت کو، جو قدیم ترین جمہوریت کہلاتی ہے، امریکہ کے جمہوری کردار اور مزاج کو، امریکی عوام کی جو اپنی طاقت ہے، اس کو انہوں نے غیر معمولی نقصان اپنے 4 سال کے دور میں پہنچایا ہے. اور ایک بات جو اور مجھے تشویشناک لگتی ہے، معاف کیجیے گا، ابھی بھی جتنے ووٹ انہیں ملے ہیں، جو پرسنٹیج ہے ان کو ملنے والے ووٹوں کا، باوجود ان کی شکست کے، وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ بھی ہے، تشویشناک بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ابھی ایسی قوتیں موجود ہیں جو بنیادی طور پہ اس طرح کے چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جس کی نمائندگی ڈونلڈ ٹرمپ کرتے تھے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، ان کے آنے سے، ان کے جانے سے اور جو بائیڈن کے آنے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلیاں وجود میں آنے والی ہیں. خاص طور سے جو خارجہ پالیسی ہے امریکہ کی، اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ امریکہ کی خارجہ پالیسیوں میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آنی ہے. جی، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیا میں جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں ان پر کچھ اثر انداز ہوں گی چیزیں، اس پر کچھ فیصلے ہوں گے جو کہ مختلف ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے سے. لیکن یہ ہمیں مان کے چلنا چاہیے کہ جو مڈل ایسٹ سے متعلق امریکہ کی پالیسی ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آنی ہے. امریکہ کی جو پالیسی مڈل ایسٹ کے تئیں ہے وہ 3 چیزوں پر محیط ہے. نمبر 1، اسرائیل کو ہر طرح سے حمایت دینا، اس کے تحفظ کو یقینی بنانا، نمبر 1. نمبر 2، توانائی کا حصول جو ہے اس میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے انرجی کی سپلائی میں. یہ بھی امریکہ کا مڈل ایسٹ کی پالیسی میں ایک بڑا پہلو ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ اسلحوں کی فروخت ہے. یعنی جو عام ڈیلز ہیں وہ ان میں رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے، اور اس پر کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے ڈیموکریٹس کا ہو چاہے ریپبلکنز کا ہو، وہ سب متفق رہتے ہیں. یہ بات ہمیں مان کے چلنی چاہیے. اب جب پہلا ہم نے بات کہی کہ اسرائیل کا تحفظ یقینی بنانا اور اسرائیل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو یقینی بنانے کا جو امریکی پالیسی کا جز ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو مجھے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں لگتی ہے کہ یو اے ای نے، بحرین نے اور سوڈان نے ایک طرح سے اسرائیل سے ہاتھ ملا لیا. کیونکہ آپ ایک بات اور غور فرمائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار سے کیا میں مڈل ایسٹ کے اندر جن ملکوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے وہ سعودی عرب ہیں، یو اے ای ہیں، بحرین ہیں. اس لیے کہ وہ ان کے بہترین دوست تھے. اسی لیے امریکہ کا حلیف ہونے کے باوجود سعودی عرب نے جوئے بائیڈن کو مبارکباد دینے میں خاصی دیر لگائی. یہ بہت دلچسپ بات ہے، اسے نوٹ کرنا چاہیے. ایک اور بات جو ہے وہ ہمیں یہ بھی سامنے رکھنی چاہیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں، ساری حکومتیں جو ہیں وہ آپ کی اور میری خواہشات سے نہیں چلتی ہیں، بلکہ وہ اپنے قومی مفادات اور جو نظریات ہیں سیاسی ان کے تابع ہوتی ہیں. جی، ان کے تحت فیصلے کرتی ہیں. تو امریکہ کے کہنے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہدایت پر جس طرح سے یو اے ای نے اور بحرین نے اور سوڈان نے اسرائیل سے ہاتھ ملایا وہ ہمارے سامنے ہے.
اب جو آپ نے ابھی سعودی عرب کی بات کہی ہے، دونوں باتیں ہیں، معاف کیجیے گا. ایک بات وہ جو آپ نے کہی کہ سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں ان کی ملاقات، خفیہ ملاقات اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد کے چیف وغیرہ سے پومپیو کی موجودگی میں ہوئی، لیکن سعودی عرب نے اس کی تردید کی ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں گا، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو، اس تردید کو تسلیم کر لینا چاہیے. کیونکہ دیکھیے ایک بات آپ سمجھیں، اسرائیل جو ہے وہ عالم اسلام میں خلفشار پیدا کرنے کا ماہر ہے. ہمیں اور آپ کو اس کی بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کی خبر جو ہے وہ پلانٹ بھی کی جا سکتی ہے. ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. دنیا میں کوئی چیز چھپی تو رہتی نہیں ہے. اگر سعودی عرب بھی یو اے ای کی راہ پر چلے گا، بحرین کے راستے کو اپنائے گا، سوڈان کی طرز کو اپنے لیے شعار قرار دے گا، تو دنیا کے سامنے آ جائے گی. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ یہ سمجھ لیں دنیا جس طرح چاہے کر لے، لیکن دنیا میں نے پہلے بھی کہا ہے، بار بار کہا ہے، میں پھر اسے دوہرا رہا ہوں، میں نے اسرائیل کے چیف ربائی کے سامنے یہ بات ہندوستان کے کیا میں کہ بہت بڑے کیا میں جو لیڈر ہیں رہے ہیں، ایل کے اڈوانی صاحب، ان کی موجودگی میں کہا تھا کہ دنیا میں کہیں پر بھی اس وقت تک امن و امان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وسط ایشیا میں نہ ہو جائے. اور وسط ایشیا میں کوئی امن و امان اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ کیا میں فلسطینیوں کو ان کا جائز حق نہ مل جائے. فلسطینیوں کا جائز حق کیا ہے؟ ان کے مقبوضہ علاقوں کو خالی کیا جائے، جو نو آبادیاتی طرز کی بستیاں بسائی گئی ہیں ان کو ہٹایا جائے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ یروشلم جو ہے اس کو اسرائیل کی نہیں فلسطین کی راجدھانی ہونا چاہیے. اس کے بغیر دنیا میں کوئی وہ نہیں ہوگا. اور دیکھیے سرکاریں جو فیصلے کر لیں، لیکن آگے چل کے دنیا میں سدا ایک سا کبھی وہ نہیں رہتا، یہ ہمیں مان کے چلنا چاہیے. جو میں یورپ کو بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور اسرائیل کے حلیفوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہولو کاسٹ یورپ میں ہوا تھا یہودیوں کا، جی اس جی کا جی بدلہ معصوم فلسطینیوں سے نہیں لینا چاہیے. یہ اصل بات جو ہے یہ سمجھنے کی. جی جی یہ میری اپنی رائے ہے وہاں کے الیکشن کے بارے میں اور جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے بارے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن صاحب ہیں ان کے آنے کے بعد کیا صورتحال ہوگی یہ تو ہمیں پتہ چلے گا جنوری کے بعد. کیونکہ ابھی تاحال آخری وقت تک وائٹ ہاؤس پر ڈونلڈ ٹرمپ کا قبضہ ہے اور وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں ایک شریفانہ جمہوری طریقے سے. جس طرح انہیں اپنے اقدامات پر خود ایک طرح بریک لگا دینا چاہیے، انہوں نے نہیں لگایا ہے. وہ ہٹانے کا اور بنانے کا کام مستقل کر رہے ہیں، جو کہ کسی شخص خوردہ صدر کو زیب نہیں دیتا ہے اور جو امریکی تاریخ کا حصہ بھی نہیں رہا ہے. جی آپ نے بہت ہی تفصیل سے اور بہت ہی اہم انفارمیشن آپ نے دی. میں بھی اکثر یہ کہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے سے انٹرٹینمنٹ کی کمی ہو جائے گی، چونکہ ہم نے بہت ایک طرح سے انجوائے بھی کیا ان کی موجودگی. واشنگٹن پوسٹ ہر مہینے 20 تاریخ کو ایک رپورٹ چھاپتا تھا، بتاتا تھا کہ اتنے ہزار جھوٹ بول چکے ہیں. اور جب وہ پہلی بار، میں اپنے درشکوں کو یاد دلا رہا ہوں کہ جب وہ پہلی بار جاپان پہنچے تو انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا اتنے ملک ہیں پوری دنیا میں آفیشل ڈنر میں. اور جب مجھے مبارکباد کے میسیجز آنا شروع ہوئے تو انداز ہوا کہ اتنے ملک ہیں پوری دنیا. تو بہت ہی غیر معمولی قسم کا انسان تھا. بہرحال اب کیا تبدیلیاں آئیں گی. ایک بات آپ نے کہی آپ ایک منٹ آپ یہ تو مانیے کہ اس نے ایک سچ تو بولا.
جی 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 بالکل. مطلب ایک سچ تو بولا کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں اتنے ملک ہیں. جی 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 جی. ویسے ویسے اس عام طور پر شادی پہ کون نہ مر جائے خدا. بالکل بالکل. ویسے میں عام طور پر اپنے ایشین لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو، کہ ہمارے یہاں جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے. وہ سچائی وہ سچ بول لیتے ہیں، اور عام طور پر جو کچھ سامنے والا بولتا ہے اس پر یقین کرتے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے اس سماج کی. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ سعودی عرب کی تردید کو ہمیں مان لینا چاہیے، جو اسرائیلی میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں باقاعدہ، خود نتن یاہو نے یہ کہا کہ میں تو ایک لمبے عرصے سے بہت سی چیزیں نہیں بتاتا، یہ میری پالیسی ہے، تو میں اب یہ پالیسی نہیں بدلوں گا. وہاں کے ایک منسٹر نے بھی کہا کہ یہ بریک جس نے بھی خبر کی ہے یہ اچھا نہیں کیا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ اسلامک اسٹڈیز کے ماہر ہیں، آپ یہ بتائیے منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر کوئی چیز اگر خاموشی سے کی جاتی ہے، چھپا کر کے کی جاتی ہے، وہاں ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. کوئی بچہ اگر چھپ کے کچھ کر رہا ہے تو بڑوں سے بچنے کی بات کرتا ہے. اسی طرح سے یہ سیکرٹ میٹنگ کے کیا معنی ہے اگر ہوئی ہے تو؟ نہیں دیکھیے، ایک بات آپ سے عرض کیجیے، میں نے کیا آپ سے کہا؟ میں نے کہا کہ میں سعودی عرب کی تردید کو مان لینے کے حق میں ہوں، جی جی کیونکہ اسرائیل میں ایسی شرارت پسند مسچیویس قوتیں موجود ہیں جو کہ عالم اسلام کو بحران میں ڈالنے کے لیے، ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ویلیفیکیشن، ہر چیز میں ماہر ہیں. اس لیے ہمیں اور نتن یاہو جو ہیں، معاف کیجئے گا، میں تو ان کی پالیسی کی کبھی بھی تعریف نہیں کر سکتا، کیونکہ معاف کیجئے گا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کبھی بھی عالم اسلام کی بہتری کے لیے کوئی چیز سوچ سکتے ہیں. جی 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 جی. سوال یہ ہے کہ میں یہ پھر آپ سے نہیں میں اسلام آپ سے جو بات ہمیں عرض کر رہا ہوں، کے لیے نہیں سعودی عرب نے اگر ایسا کیا ہے تو وہ، آپ معاف کیجیے گا، بہت دیر تک چھپا نہیں رہے گا. ظاہری بات ہے کہ یہ پہلا قدم ہوگا کیا میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف، جی جی تو آپ اس سے چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور میں نے آپ سے بات کہی، حکومتیں جو چاہے فیصلے کر لیں، لیکن یاد رکھیے سلطان جابر جو ہے وہ جمہور جائز، میں جائر نہیں کہہ رہا ہوں، جائز کہہ رہا ہوں، جو ایمانداری سے آنےسٹلی ڈیموکریٹس ہیں ان کے ملک میں، جو انسانی ہمدردی پہ یقین رکھتے ہیں، جو انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں، جو غاصبانہ قبضوں کے خلاف ہیں، جی، جو کہ فلسطینیوں کے حقوق کو ایک طرح سے غصب کرنے کے خلاف ہیں، بھی ان پہ انکروچمنٹ کے خلاف ہیں، ان کی آبادیوں پر، وہ کبھی بھی ان چیزوں کو بہت دیر تک برداشت نہیں کریں گے. اچھا، ایک بہت ہی دلچسپ ایک سروے پچھلے دنوں آیا تھا، جو اسرائیل کی ایک منسٹری ہے، منسٹری آف اسٹریٹجک افیئرز، اور وہ سروے وہیں کے میڈیا نے چھاپا تھا. جب یہ عرب ممالک نے تعلقات نارمل کرنے شروع کیے، اس زمانے میں عرب لوگوں میں سوشل میڈیا پر کیا بحث ہو رہی تھی، اس کی بنیاد تھی اس سروے کی. اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خود اسرائیل کے میڈیا نے، وہاں کی منسٹری نے یہ بات بتائی کہ 90% عرب لوگ اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ایسی حالت میں جب اتنا بڑا گیپ ہو حکمرانوں میں اور عوام میں، تو اس کے بعد آپ کے تجربات کیا کہتے ہیں؟ کیسے حالات ان ملکوں میں ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ یا اتنا بڑا گیپ، ظاہر ہے وہ ڈیموکریٹک حکومتیں تو نہیں ہے، لوگوں کی مرضی کے خلاف یہ سب کر رہی ہیں، اسی لیے شاید چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ اسے کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کے فرمانے سے بہت پہلے یہ بات عرض کی کہ سلطان جابر جو چاہے فیصلے کریں، لیکن جمہور جائز جو ہے، جی، جو ایمانداری سے آنےسٹلی ڈیموکریٹس ہیں، اور جن کی بڑی تعداد ہے ان ملکوں میں، جو ابھی آپ نے 90% جنہیں کہا،
جی، اور یہ تو اسرائیلی میڈیا کا سروے ہے جی. تو سوال یہ ہے کہ اس سروے کو سامنے اگر آپ رکھیے تو یہ سروے خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں. آپ وقت دیکھیے، شیر کی سواری بہت اچھی لگتی ہے جی، لیکن شیر پہ سوار ہونے میں جو مزہ آتا ہے، شیر کے پہ سوار ہونے کے بعد اس پہ سے اترنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ بنیادی طور پہ ابھی جتنی چاہے خوش ہو لیں، لیکن آپ یہ مت بھولیے کہ دنیا میں جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس صورتحال کو برداشت نہیں کریں گے جی. اچھا اس وقت جو ہے، ہاں جی، آپ کی بات پوری کر. نہیں بتائیے. ہاں، آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو بائیڈن کے جیتنے کے بعد میں اسرائیل نے اور سعودی عرب نے، یہ باقاعدہ آفیشل رپورٹس آئی ہیں سعودی عرب کی طرف سے. ترکی الفیصل جو وہاں کے خفیہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہ چکے ہیں، اب ان کے فارن منسٹر کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی جو بائیڈن کو یہ ریکویسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایران نیوکلیر ڈیل میں یہ غلطی نہ دہرائیں جو اوباما نے کی تھی، اور اگر دوبارہ آپ جاتے ہیں تو نئی ڈیل ہونی چاہیے، جس لائن پر ٹرمپ بھی اب سے پہلے کہتے رہے کہ میں ڈیل کرنا چاہتا ہوں لیکن اس میں بیلسٹک میزائل پروگرام بھی اور دوسری پابندیاں بھی ہوں گی. یہ اسرائیل اور سعودی عرب کی طرف سے جو بائیڈن کو فارمل ریکویسٹ ایران سے متعلق، اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، ایران کے سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی جو ہے وہ پریویلنٹ نہیں کرے گی. بہرحال جو بائیڈن اس ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے جو اوباما کا تھا، اور اس میں اس ڈیل میں وہ برابر کے شریک رہے ہیں. ایران نے انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اس میں شامل ہوا. اس میں اگر کوئی رخنا پیدا کیا تو امریکن ایڈمنسٹریشن نے پیدا کیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے جو بائیڈن کی قیادت میں ایران کے ساتھ وہ معاہدہ جو ہے اس کے ریوائیول کے لیے، ریویو کے لیے کام کر سکتا ہے. ریویو ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بدلتی دنیا کے اندر چیزیں بدلتی ہیں. امریکہ ایران جو ہے اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس طرح سے پیش آئے گا، لیکن ایران کے ذمہ داروں نے کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ اس معاہدے کو کی تجدید کرتا ہے تو وہ کھلے دل سے اس کا حصہ بنیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کو کے حق میں بھی یہی ہے کہ وہ اصل میں اسے دنیا میں کسی کا تحفظ یقینی نہیں بنانا ہے، اسے تحفظ یقینی بنانا ہے تو اسرائیل کا بنانا ہے. اسرائیل کے لیے اس وقت سب سے پوٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ ایران ہے. اس لیے وہ ایران اسرائیل کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی اپنے تعلقات کو مزید خراب نہیں کریں گے. اور وہ بنیادی طور پہ ایک بات اور ہمیں سامنے رکھنی چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بدترین زمانہ تو ایران کے لیے نہیں آ سکتا جی. اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ایران کا کچھ نہیں بگاڑ پائے، اور ایرانیوں نے انتہائی عزت نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے، خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے ملک کی سالمیت اور اپنے اقتدار اعلیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے رہبر معظم کی قیادت میں ایک طرح سے وہ راستہ اپنایا جس سے کہ امریکہ کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ عزائم کے باوجود پسپا ہی ہونا پڑا، کوئی کامیابی نہیں ملی ہے جی. اس لیے اس وقت یہ صورتحال جو ہے، اس سے میں بہت مطلب یہ کہ مجھے کوئی یہ نہیں لگتا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ایران سے کوئی نیا جھگڑا مول لیں گے. اچھا، ابھی جب جو بائیڈن جیتے ٹرمپ ہارے تو اس کے بعد ایک بیان آیا ایران کی طرف سے، ایران کے فارن منسٹر کی طرف سے، کہ ٹرمپ تو چلا گیا، ہم پڑوسی اپنی جگہ رہے.
یعنی ہمیں آپس میں تعلقات بہتر کرنے چاہیے اور ہزاروں میل دور کے دوست پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک بنیادی بات انہوں نے پھر سے یاد دلائی ان پڑوس کے ملکوں کو، خاص طور پہ عرب ملکوں کو، سعودی عرب وغیرہ کو. تو یہ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ وہ ہتھیاروں کے سوداگروں سے اور اپنے عوام کی جو فلاح و بہبود ہو سکتی ہے وہ ہتھیاروں پر خرچ کیے ہوئے پیسے کو روک کر کے اس سب کی قیمت پر اس پڑوس میں جو ہے وہ ٹینشن رکھنے کو چوز کرتے ہیں اور اتنے دور کے ایک دوست پر بھروسہ کرتے ہیں. کیا پڑوسی ملکوں کے تعلقات بہتر نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، ایسا ہے کہ جو پڑوسی ملک ہیں، ایران کے وزیر خارجہ نے جو بات کہی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اہم بھی ہے اور معنی خیز بھی ہے اور قابل غور بھی ہے پڑوسیوں کے لیے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سعودی عرب کے سلسلے میں یا یو اے ای کے سلسلے میں یا دوسرے بحرین کے مسئلے میں یا سوڈان کے مسئلے میں جو جوئے بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ اسی طرح کیا پیش آئے گا جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پیش آتے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ بہت سی چیزوں سے صرف نظر کرتے تھے، آنکھیں چراتے تھے جی، اور ایک طرح سے دوستی کے اندر بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرتے تھے. جی، وہ لیکن جمال خاشقجی کا قتل ہمیں یاد ہے، اس پر انہوں نے میں خالی وہ نہیں ہے، مطلب ایک بات آپ سمجھیے، ایک قتل نہیں ہے بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جوئے بائیڈن کا ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں جو ڈیموکریٹس کا لیفٹ ونگ ہے، بائیں بازو کے لوگ ہیں، وہ انسانی حقوق کو لے کر جی، جمہوریت کو لے کر جی بہت سے سوالات اٹھائیں گے اور دباؤ بنائیں گے جوئے بائیڈن پہ. یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے ظاہری بات ہے کہ وہ اب خود سعودی عرب اور اس کے حلیفوں کے لیے بھی بہت کمفرٹیبل نہیں ہے. تو وہ اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ یمن جو ہے وہاں پہ جنگ بندی ہو اور ایک طرح سے دوسرا ماحول پیدا ہو. جی، یہ بات ہمیں نہیں سوچنی، نہیں بھولنی چاہیے. اور ایک بات جو اس کے علاوہ ہے وہ یہ کہ قطر کو بھی آپ نظر انداز نہ کریں. قطر میں 2016 میں سب سے پہلا دورہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہاں کا کیا تھا صدر ہونے کے بعد؟ سعودی عرب کا. بالکل بالکل. اور 2017 میں سب سے پہلے قطر کی گھیرا بندی ہوئی کچھ ہی ہفتے لیکن نہیں، ایک منٹ قطر میں امریکہ کا ایئر بیس ہے جہاں سے وہ شام اور افغانستان دونوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں مداخلت کی کوشش کرتے ہیں جی. تو قطر کی گھیرا بندی ختم ہو، یہ جو بائیڈن اس کو چاہیں گے چونکہ اپنی ایئر بیس کے انٹرسٹ میں جی. یہ خیال رکھیے، یہ بہت اہم بات ہے. قطر اور ایران کے تعلقات، قطر اور ترکی کے تعلقات بھی بہتر ہوئے اس گھیرا بندی کے دوران، اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. ترکی جو ہے، دیکھیے ترکی کا مسئلہ یہ ہے کہ ترکی نے تو ابھی G20 کے سلسلے میں جس طرح سے خیر سگالی کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح سے کہ اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اصل میں جو کہ رجب طیب اردغان ہیں وہ میں ان کو بہت اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ موقع بہ موقع اپنی رائے کو بدلتے بھی رہتے ہیں. وہ ایک طرف قطر کے حامی بھی ہیں، ایران سے دوستی بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا میں سعودی عرب سے بھی معاملات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک جو ان کا خواب ہے وہ یہ ہے کہ وہ خلافت عثمانیہ جو ہے اس کو ایک طرح سے بحال کرنا چاہتے ہیں اور خود امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. ان کے اپنے مسائل ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور ہر آدمی اپنے مفادات کے پیش نظر کام کر رہا ہے جی. لیکن سعودی عرب کے لیے بھی ان کا امیر المومنین ہونا قابل قبول نہیں ہوگا
جی اور ایک بات یہاں پہ ہمیں بہت ایمانداری سے سمجھنی چاہیے کہ سنی ورلڈ اتنی بڑی ہے کہ اس میں اب کسی ایک کی اجارہ داری جو ہے وہ ممکن بھی نظر نہیں آتی ہے. سعودی عرب اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا تھا بہتر طریقے سے اور اسے اٹھانا چاہیے چونکہ وہ خادم الحرمین شریفین بھی ہیں عرب کے بادشاہ نہیں ہیں جی اس لیے انہیں اس وقت عالم اسلام کی آرزوؤں امنگوں کا ترجمان ہونا چاہیے جی فلسطینیوں کی لڑائی کو اپنی لڑائی بنا لینا چاہیے جی اس میں تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے جی لیکن ہمیں اس سے بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے. کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے جی ہمیں نیک نیتی کے ساتھ آگے آنا چاہیے اور دنیا میں وہ انصاف اور نظام قائم کرنا چاہیے جس سے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا نظام برپا ہو جو اخلاق مصطفیٰ پر مبنی ہو. جی جی بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب، آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ کو وقت دیا، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. میں اپنے درشکوں سے بتاؤں کہ ایک لمبے تجربے کے ساتھ، ان ملکوں کے سفر کے ساتھ اور بہت سی چیزیں گہرائی سے جاننے کے نتیجے میں یہ ساری جو انفارمیشن پروفیسر صاحب نے آپ کو دی ہے وہ تبھی ممکن ہے جب اتنے لمبے تجربات اور معلومات ہوتی ہے. تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ کچھ جاننے والے لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے رہیں اور آپ دنیا میں پیدا ہونے والی صورتحال واقعات کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ، جے ہند. میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.